हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज एक मर्तबा फिर हम सिलसिले में हाजिर हैं जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात। तो इसमें मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ अमीर अहले सुन्नत से सवालात करेंगी और अमीर अहले सुन्नत अपने मीठे प्यारे भरे अंदाज में जवाबात अता फरमाएंगे। और ये प्यारे प्यारे मदनी गुलदस्ते आप इसी सिलसिले में मुलाहिजा फरमाएंगे। और मदनी गुलदस्ते हमारे लिए लेकर आते हैं हमारे रुकन शूरा हाजी इमादत तारीब, इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापू खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हज़रत आज क्या क्या मदनी गुलदस्ते हैं, बताइए क्या तरबियत का सिलसिला होगा? देखिए, हम अब तक तो चल रहे हैं रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से। रमज़ान मुबारक के अंदर यानी यूँ समझे कि एक तो रमज़ान शरीफ की अहमियत, रमज़ान जो है वो तिलावत करने का महीना है, रोज़े रखने का महीना है, इबादत का महीना है। तो अब हम ये यानी यूँ समझे कि हम पर इस महीने में इनामात है और यूँ के इस महीने में एक तरफ तो तिलावत हो रही है, एक तरफ रोज़ा रखा जा रहा है और एक तरफ ये है कि हम एक बहुत प्यारी नमाज दी गई। यानी यूँ समझे ये ऐसा प्यारा इबादत का महीना है कि तिलावत भी हो रही है, बंदा मशक्क़त भी कर रहा है रोज़ों के ज़रिए, और इसके बाद नमाज जो है इसमें एक बहुत प्यारी नमाज हमें दी गई जिसे हमारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ भी जानती हैं। एक तादाद बिल्कुल जानती होगी कि तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है रमज़ान मुबारक के अंदर। ठीक, तो हम आज जो अपने इस सिलसिले को लेकर चलेंगे वो तरावीह के ताल्लुक से इंशाअल्लाह रहमान लेकर चलेंगे। और इसमें एक बड़ा प्यारा मदनी मुन्नियों के लिए सवाल आखिर में हमने रखा है, बहुत प्यारा है, वो बड़े ही अहम तरीन सवाल है, वो भी हम लेकर चलेंगे। और बीच में कुछ और भी हम इंशाअल्लाह रहमान आपको मदनी फूलों का सिलसिला देंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि लाजमी बात है, जब इबादत की बात आती है तो बड़े बड़ों में ज़ौक़ शौक़ कम हो जाता है, तो मदनी मुन्ने को भी गौर करना चाहिए। तो एक सवाल जो है वो हम आपको इस ताल्लुक़ से, ज़ौक़ और शौक़ के ताल्लुक़ से, तरावी पढ़ने की अहमियत के ताल्लुक़ से, वो हम आपको सबसे पहले मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे। देखा जाता है कि तरावी का ज़ौक़ आम तौर पर नहीं होता। तरावी अगर ना पढ़ी तो कोई हर्ज तो नहीं? हरज तो है। तरावी रोज़ाना रमज़ान शरीफ में रात को इशा के फ़र्ज़ों के बाद जो तरावी पढ़ी जाती है तो ये 20 रकातें, ये सुन्नत मुअक्कदा है। एक आध बार तर्क बुरा और बार बार का तर्क जो है वो गुनाहगार करता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, अब जो समझदार मदनी मुन्ने हैं वो मस्जिद में जाके नमाज तरावी अदा करें और जो मदनी मुन्नियाँ हैं वो घर पे नमाज तरावी अदा करें। आप नमाज पढ़ेंगे 20 रकातें हैं, ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नमाज तरावी अदा करने से आपको भी बरकत अता फरमाएगा, आपके घर में भी इंशाअल्लाह ज़ब इसकी बरकतें उतरेंगी, इंशाअल्लाह ज़ब अजल पूरे मोहल्ले पर तरावी की नमाज से बरकतें नाजिल होंगी। तो मदनी मुन्ने अभी से अपनी आदत बना लें कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमने पूरी नमाज तरावी अदा करनी है। और इस अंदाज से नहीं कि मस्जिद गए, अब शुरू में ये कि थोड़ी लंबी किरात होती है, फिर आखिर में आके अल्लाह अकबर कह के, अब ये कि जिस तरह बड़े आप यूँ तसव्वुर करें, आप होंगे तो आप आखिर वाली सफ़ में
پیچھے صف میں ہوں گے، لیکن آپ نے جو انداز اختیار کرنا ہے پہلی صف والا ہو، کہ جس طرح آگے جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، آگے پہلی صف میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح بعض بچے کر رہے ہیں کہ وہ جب رکوع میں جائیں امام صاحب پھر آ جاتے ہیں، اس طرح تو نہیں کرتے نا. تو وہ شروع میں ہی اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے تھوڑے سے پیچھے ادا کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اس انداز سے، اچھے انداز سے تراویح ادا کرنی ہے. اگر ہمارے مدنی منع جو امامے والے ہیں یا ٹوپی والے ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور اچھے انداز سے تراویح کی جماعت پڑھیں گے تو اتنا اچھا بھی لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ثواب عطا فرمائے گا. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک میں پوری نماز تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہاں اور بھی چند مدنی پھول ہیں. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں نا ایک بہت بعض چیزیں ہم ہلکی لے لیتے ہیں، بھئی یہ سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا سنت ہے، یعنی سنت کا ایک معنی یہ لے لیا جائے بھائی کریں تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سنت میں ایک قسم سنت کی ایسی ہوتی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور جو بڑے ہیں ان کے اندر اگر یہ بات پائی جائے کہ وہ ایک آدھ بار بھی only one time اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے برا کیا، اور اگر اس کی عادت بنا لی چھوڑنے کی تو یہ گناہ گار ہوں گے. تو بلا اجازت شرعی جہاں پر دین نے، جہاں پر اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی وہاں سنتیں چھوڑنی نہیں ہیں. اور آپ نے جو ایک مدنی پھول یہ بھی دیا کہ وہ جیسے امام صاحب رکوع میں گئے تو بھاگے دوڑے مسجد میں شور مچایا اور رکوع میں پہنچ گئے، تو لازم یہ جو عمل ہے یہ بہت غلط عمل ہے جی. یہ آپ سمجھے منافقین کے عمل کی طرح کا عمل ہے. اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت برے لوگ ہوتے ہیں منافق، بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں. تو اتنے برے لوگوں کی طرح کا کام ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص گریبان کھول کر یوں اکڑ اکڑ کر جا رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، کیا ڈاکوؤں کی طرح چل رہا ہے. تو اب آپ یہ ایسا پسند نہیں کریں گے مدنی منع کہ ان کو کہا جائے ڈاکو کی طرح کا ہے. تو مدنی منوں کو یہ بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کہا جائے کہ تمہارا یہ کام منافق کی طرح کا ہے. تو ہمیں اس چیز کی عادت بنانی چاہیے. تو بہرحال اس میں ہمارے موضوع کے اندر تراویح کے موضوع سے ہم چل رہے تھے. اب بعض اوقات سفر ہوتا ہے مدنی منع بھی بعضوں کا سفر ہوتا ہے، جیسے ایک فیملی ہوتی ہے وہ ایک شہر میں ہوتی ہے پھر دوسرے شہر میں جاتی ہے وغیرہ، تو ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. تو مسافر کو تراویح کی نماز کے تعلق سے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جنید بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. ایک بندے سے کسی نے کہا کہ مسافر کو تراویح کی نماز معاف ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا تراویح پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں، تراویح معاف نہیں ہے، تراویح پڑھے. اب تو سفر یار گھر سے آسانی ہوتی ہے یار. گھر میں بتی چلی جاتی ہے، گرمیوں میں تڑپتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کریں تو ایسی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ بھاگم بھاگ ہو نا، تو اس میں مطلب کبھی ایسی کہ ٹائم ہی نہیں ہے، ٹرین بھاگ جائے گی، موقع ہی نہیں مل رہا، تو سنت موقع اس وقت چھوڑ سکتا ہے. لیکن امن کی حالت میں اور کوئی ایسے مسائل نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مدنی منو، جو بات آپ کو معلوم نہیں وہ بات معلوم کیجئے. اب یہ ہے کہ ہم سفر میں نماز تراویح ادا کریں یا نہ کریں، اب یہ ہے کہ پڑھنے والے جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مواقع بہت ہوتے ہیں اور نہ کرنے والوں کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں. اب یہ کہ آپ کسی کام کا ہدف بنا لیں. بچے تو ایسے ہوتے ہیں بعض رو کر بھی اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور بس اوقات جو ہے والدین اس قسم کی گفتگو بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا نہیں لیکن ہم نے اس کی ضد کے آگے جو اس کو یہ چیز دلائی. آپ مارکیٹ سے گزر رہے ہوں یا کہیں آپ جا رہے ہوں یا آپ اپنے امی ابو سے کسی چیز کی فرمائش کر دیں، اب ان کی سہولت نہیں بھی ہوتی تو آپ کو وہ چیز لا کر دیتے ہیں. تو یہ کہ کرنے والے کے لیے مواقع بہت، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اچھے اچھے کاموں کے لیے جو اپنی امی سے ابو سے عرض کریں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے. بعض مدنی منوں کو شوق ہوتا ہے نعتوں کی کتابوں کا، کتابیں جمع کرنے کا، لیکن پڑھتے بھی ہیں. نعت شریف کی کیسٹیں ہوتی ہیں، اب تو کیسٹ نعت شریف سنتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، اچھا امامہ شریف منگواتے ہیں، مدنی لباس منگواتے ہیں. یہ ہے کہ کرنے والے کے لیے مواقع بہت اور نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت. یہ کہ ٹرین کے بعد سے مجھے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ یاد آ گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین رکی، نماز مغرب کا وقت تھا، 2 منٹ کے لیے ٹرین رکی اور نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا. تو آپ نے ٹرین کے اندر ہی جو ہے وہ نماز کی نیت باندھ لی. اب یہ ہے کہ ٹرین کے اندر ہی نماز ادا کر رہے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے. اب جماعت ہو رہی ہے ٹرین کے اندر.
اب گاڑی چلے گی تو یہ کہ نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. اب یوں ہو کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین رکی ہے 2 منٹ. اب یہ کہ ٹرین کے چلنے کا وقت ہو گیا, اب ٹرین کو چلایا جا رہا ہے لیکن ٹرین جو ہے چل نہیں رہی. اب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے جب سلام پھیرا اور پھر جب ٹرین کو چلایا گیا تو ٹرین چل پڑی. تو یہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے. اب یہ ہے کہ آپ ایسے مواقع بھی آپ کے زندگی میں آ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور گاڑی جا رہی ہے, تو آپ کوئی ترکیب بنائیے. یہ کہ ابھی سے آپ چھوٹے ہیں, بس وہ چھوٹوں کی بات جو ہے بڑے مان لیتے ہیں. اگر آپ ڈرائیور کے پاس جا کے کہیں گے کوئی چھوٹا سا مدنی منا ہے, بس جا رہی ہے, بولے مجھے نماز پڑھنی ہے, وہ کیسا متاثر ہوگا. اور آپ اس کو بھی نماز کی دعوت دیں. اگر کوئی چھوٹا مدنی منا ڈرائیور صاحب جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کو یہ بات کہہ دیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, تو کیسا لگے گا. وہ ڈرائیور آپ کی سمجھے مثالیں دے گا. اور دعوت اسلامی کے بولے اتنے سے چھوٹے سا مدنی منا ہے, وہ پتہ نہیں کس کس کو یہ بات بتائے گا. تو ایک چھوٹا سا مدنی منا بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. جی بڑے بڑے کام میں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے بتایا مدنی منع جو ہے وہ تو والدین کو بولتے ہیں کہ لاؤ بھائی مجھے چیز دو, تو ان کی حیثیت بھی نہیں ہوتی, وہ پھر بھی ارینج کر دیتے, لے آتے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مدنی منوں کو یہ بھی کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے؟ بھائی یہ مدنی منع جو ہے وہ اگر جائز خواہش ہے ان کی اور اسے کہ آپ پوری کر سکتے ہیں, اب اتنا تو نہیں کیجیے نا. اب اگر وہ کسی چیز کی بول رہا ہے تو آپ کر دیجیے. اچھا پھر یہ کہ ایک یوں بھی ترکیب بنائی کہ اگر یہ چیز کوئی مانگ رہا ہے, یہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, تو آپ مدنی انعامات لے کر آ جائیں, آپ نمازیں لے کر آ جائیں, آپ روزے لے کر آ جائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن بناتے رہیں دیکھیں اس کے بدلے نہیں. اگر وہ ایک میں نے سنا تھا کہ یوں چلا کہ آپ جتنے مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو آپ کو اتنے روپے ملیں گے. اب اس میں اخلاقیت بھی آ جائے گی, اس کے روپے نا اسی سے مدنی انعامات سے ہی کم ہو جائیں گے. تو مدنی منوں کی آپ خواہشات پوری کریں اگر وہ جائز ہیں. اگر وہ کہتا ہے فیضان مدینہ جانا ہے تو آپ لے کر جائیے. بس اوقات یوں ہوا کہ امیر السنت سے ایک قصہ سنا تھا کہ پہلے اس کو منع کرتے تھے کہ اجتماع میں نہ جاؤ, تو ان کے گھر والے جب اجتماع میں آئے, والدہ اجتماع میں آئیں, اور جب یہاں کا ماحول دیکھا تو بہت پیارا ہے. اب جب مدنی منع نے کہا کہ بیٹا آپ چلیں, تو بولا اب نہیں جانا میں نے, اب وہ دور ہو گیا, یہ ماحول سے قریب ہو گئیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو قریب آئے گا اس کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ مدنی ماحول ہے کیسا. آپ دیکھیں نام ہی کیسا ہے, مدنی ماحول. تو آ جائیے مدنی ماحول کے قریب. مدنی منع بھی آئیے, مدنی منوں کے گھر والے ہیں وہ بھی آئیے. آپ چھوٹے سے ہیں بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اب بڑے بڑے کام ضرور کریں, لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ امی وغیرہ کو گزارش کرے, ابو کو گزارش کرے کوئی چیز کے لیے, اور اگر وہ منع کر دیں تو تھوڑا سا آپ مان لیں, ان کی بات بھی مان لیں. اپنی بات تھوڑی بہت منوائیں, تھوڑی بہت ان کی مانیں, زیادہ بہت ان کی مانیں, تھوڑی بہت اپنی منوائیں, اور محبت سے منوائیں. ہاں بھائی محبت سے تو سارے کام ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ محبت دکھائیں گے یہ کہ تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ان کی محبت پہ آنسو ہوں گے, آپ کو آنسو کی اجازت نہیں دوں گا میں. خیر بہرحال ہمارا موضوع آگے چل رہا ہے, اور ہم نے آخر میں آپ کو ایک جیسے ہم لا رہے ہیں رمضان کے موضوع پر, مدنی منوں کے لیے ایک سوال ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی اسلامی بہنوں کو کتنے سال میں مدنی برقع پہننا چاہیے؟ اسلامی بہنوں کو, آپ اسلامی بہن ہیں یا نہیں ہے یہ پہلے بتائیں. آپ مدنی منی ہیں, اچھا اسلامی بہن بننے سے پہلے اگر مدنی منی مدنی برقع پہن لے تو اور بھی اچھا ہے, تو عادت پڑ جائے گی نا اس کی. تو مدنی برقع شرط نہیں ہے, تو اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اوپر سے ٹوپی برقع پہلے اس کو کہتے تھے, اب بھی کہتے ہو, تو اس کو مدنی برقع بولتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. تو مدنی منی جب تک واقعی مدنی منی ہے تو اس پر پردہ بھی واجب نہیں ہے, اور جب مدنی منی کا ٹائٹل اس سے پر واپس لے لیں گے تو یہ عورت کہلائے گی, تو پھر پردہ اس پر آئے گا. تو عورت کتنی عمر میں بنتی ہے, مدنی چینل کے ناظرین آپ کو تعجب تو ہوگا, جھٹکا بھی لگے گا, لیکن بات درست ہے کہ جب بچی 9 سال کی ہوتی ہے تو یہ پوری عورت بن جاتی ہے, شرعاً یہ عورت بن جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. تو اس لیے جب یہ 9 سال کی ہو گئی یہ بن گئی عورت. اب پردہ اس پر فرض نہیں ہوا, بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس کو پردہ کروایا جائے, بہتر ہے, افضل ہے, اچھا کام ہے کہ اس کو پردہ کروایا جائے. لیکن
یہ ذہن میں رکھیے کہ اب یہ 9 سال اس کے پورے ہو گئے، وہ بھی عیسوی سن سے نہیں، ہجری سن سے، اسلامی سال جو ہے، عربی سال، مدنی سال، اس سے. تو اب یہ 9 سال کی جب ہو گئی پورے، تو اب اس کے لیے پردہ مستحب. تو اب یہ کہ 9 سال کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا نا، تو اب سمجھو کہ وہ ریڈ لائٹ جو ہے نا یہ جل بجھ کر رہی ہے کہ اب اس کے بارے میں آپ کو چوکن نہ رہنا ہے. کیونکہ 9 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بچی کبھی بھی بالغہ ہو سکتی ہے. اس کے بلوغت کے آثار ظاہر ہو تو یہ بالغہ ہو جائے گی، اور اگر آثار ظاہر نہیں ہوئے تو سینہ ہجری کے مطابق جیسے ہی 15 سال پورے ہوئے یہ بالغہ ہو جائے گی. اب پردہ فرض ہو جائے گا، اب نماز بھی فرض ہو گئی، رمضان مبارک تشریف لائیں گے، روزے بھی فرض ہو گئے، صاحب نصاب ہوگی، زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے، سال گزرا تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. تو اب یہ مکلف بن گئے، مکلفہ یا مکلف یہ ہو گئی. اور لڑکا جو ہے یہ 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، وہ بھی ہجری سن کے حساب سے. تو لڑکا بھی جیسے ہی 12 سال میں اس نے قدم رکھا، اب اس کی بھی سمجھو وہ لال بتی اسپارک کر رہی ہے کہ ہوشیار خبردار، ہوشیار خبردار. تو یہ کبھی بھی بالغ ہو جائے گا. تو اب ان کو سمجھ نہیں آئے گی شاید بالغہ ہونے یا بالغ ہونے کی. ان کے ماں باپ کو چاہیے، جیسے ماں کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو جب 9 سال پوری ہو جائے تو اس کو یہ سمجھا دے کہ اس طرح کی علامت دیکھو تو تم بالغہ. اور لڑکے کو بھی سمجھا دے اس کا باپ کہ اس طرح کی علامت ہوگی تو تم بالغ اور نماز تم پر فرض. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ ان کو سکھائیں. محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی اچھے انداز سے تربیت کیجیے. اب جیسے کہ ان کی پیدائش ہوئی تو ایک اچھا سا نام کا انتخاب کیجیے، اور کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے چیک کروا دیں کہ ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہو تو سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہی جائے گی، اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے گی. اور کسی بزرگ سے تحنیک دلوائیے. یہ کہ تحنیک جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، یہ دلوانا سنت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے دہن اقدس میں چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے، اور اسے تحنیک کہتے ہیں. بچے کو بچے والے کپڑے پہنائیے، اور بچی کو جو ہے بچی والے کپڑے پہنائیے. نام بھی رکھا جائے اچھا سا. عقیقہ کیجیے اگر آپ کی سہولت ہے. ابتدان سے اچھی تربیت ہوگی تو یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ یہ کام کر لیجئے. یہ کہ بولتے ہیں نا کہ ابھی یہ عمر کوئی ہے، ابھی یہ عمر کوئی ہے، تو پھر آپ بتائیں کون سی عمر ہے. یہ جو چھوٹی عمر ہے اسی عمر میں تربیت کی جائے گی. تو بعض اوقات ہمارے مدنی ماحول میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی مدنی منیاں ہوتی ہیں، لیکن مدنی برقع پہننے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ اتنی سی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے نظارے بھی ہیں ہمارے مدنی ماحول میں عام کہ چھوٹی سی مدنی منی ہے لیکن اس کو شوق ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے، مجھے یہ پہننا ہے، تو اس کو پہنا بھی دیتے ہیں. اور جب وہ پہن کے آتی ہیں بہت ہی چھوٹی سی ہیں، لیکن وہ ایک دیدنی منظر ہوتا ہے کہ چھوٹی سی مدنی منی ابھی سے اس کے اندر ذوق و شوق ہے کہ یہ مدنی برقع پہنے. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ارے حیران ہو جاتے ہیں، ارے یہ آپ نے مدنی برقع پہنا ہوا ہے. اب اتنی سی عمر میں یہی تو بڑا کام ہے. اتنی سی بڑی عمر میں اس نے ذوق و شوق سے، اپنی محبت سے، یہ کہ مدنی برقعے سے اس کو پیار ہے کہ مجھے مدنی برقع پہننا، ابھی سے اس کا ذہن پردے کا بن گیا. تو بتائیں، یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. اور سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کے لیے ایک شاندار سا ایک مدنی گلدستہ بھی لے کر آتے ہیں. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، تو اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اماد بھائی، آخر میں کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہا ہے؟ آج تو مدنی گلدستہ ایسا دکھایا جائے گا کہ بس مدنی منع کیا، مدنی منیاں کیا، مدنی منی اور ان کے جتنے خاندان والے ہیں نا وہ سب تیار ہو جائیں.
کہ اب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، جیسے آپ نے بیان کیا نا مدنی منیا بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، مدنی برقعے پہن رہی ہوتی ہے، ایک دیدنی سا خوبصورت سا لازمی بات ہے کہ ایک مدنی منی ہے اور اس کا ایک اسلامی طرز، یہ ایک اسلام سے محبت رکھنے والے کا دل باغ باغ کر دیتا ہے یار۔ عماد بھائی سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ آج تو ان کو ایسا مدنی گلدستہ دکھانا ہے کہ بس آجے جلدی جلدی آجائے، مدنی چینل پر آ جائیے، سارے مدنی منع بالکل تیار رہے بھائی۔ آپ کو دکھا رہے، کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کو مدنی منیا دکھا رہے ہیں اور مدنی برقعے کے اندر مدنی منیا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ مدنی منیا مدنی مذاکرے میں امیر سنت کے پاس آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو یہ پیارا سا میٹھا 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 مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی۔ میرا نام عائشہ اطاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام ام ہانیہ اطاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام عمر 5 سال ہے۔ میرا نام ماہین اطاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام شائمہ 4 سال۔ میرا نام روح اطاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام منایا، میں 5 سال ہے۔ میرا نام عشرت اطاریہ ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ میرا نام فاطمہ، میں 5 سال کی۔ میں حفصہ اطاریہ ہوں، پیارا میاں علیہ سنت، میں 8 سال کی ہو گئی ہوں۔ کیا میں مدنی برقع پہن کر باہر جا سکتی ہوں؟ اور اگر کوئی میرا مذاق اڑائے تو کیا میں مدنی برقع پہننا چھوڑ دوں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، مدنی منیوں کے جلوے، مرحبا۔ ساری مدنی منیوں نے مدنی برقع سجایا ہوا ہے، اور سوال بھی اسی طرح کا ہوا کہ کیا ہم مدنی برقع پہن کر باہر نکل سکتی ہیں؟ اور مذاق اڑائے تو کیا کریں؟ مدنی برقع پہن کر باہر نکلنے میں تو حرج نہیں ہے، ابھی سے عادت پڑے تو اچھا ہے۔ البتہ کوئی مذاق اڑائے تو قفل مدینہ، بولنا کچھ نہیں ہے، بولیں گی تو مسئلہ ہوگا۔ اب چپ چاپ چلی جائیں گی تو مذاق اڑانے والے ان کی ناک کٹ جائے گی، شرمندہ ہو جائیں گے، کچی ہو جائے گی جس کو بولتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ آپ اگر جواب دیں گی، شور کریں گی تو پھر یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ پاپا جس طرح کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا ہے، تو یہ جو ہماری مدنی منیاں ہیں جو اس انداز سے آئی ہیں، اب ان کو دیکھ کر ہم کیا کہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی آپ لوگ اپنا نام بتائیں باپا جانی کو، نام کیا ہے آپ کا؟ My name is Abarish. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ آپ کا نام؟ قدیر اختر۔ عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بھی بتائیے زور سے۔ میمونہ۔ 4 سال۔ پاپا یہ مدنی برقعے میں تشریف لائی ہیں، اب ذرا چہرہ دکھائیں گے آپ اپنا؟ پیاری مدنی منیوں اوپر کیجئے ذرا اس کو۔ پاپا یہ آپ سے ایک سوال بھی کریں گے، ہاتھ ہلا دیں پاپا کو۔ ماشاءاللہ، پاپا کو ہاتھ ہلا دیں بھائی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ چلیں جی، سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے؟ باپا جان۔ پاپا جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سوال کیا کریں گے آپ؟ بس منی منیا مدنی برقع پہنتی ہیں اور میں بھی پہن کر آئی ہوں، یہ شاید فرمائیے ہم مدنی منیا کس عمر سے مدنی برقع پہنے؟ ماشاءاللہ،
मदनी मुन्नी ने ये सवाल किया कि मदनी मुनिया किस उम्र में मदनी बुर्का सजाएं। जी बाबा, ये तो मदनी बुर्का सजाने से पहले पूछना था ना, अब तो सजा दिया। ये तो खैर वो दीवानगी में सजा कर आई हैं, अभी इनके मदनी बुर्का सजाने के दिन तो आए नहीं है। 9 साल की बच्ची जब हो जाए ना तो मुस्तहब है कि इसका पर्दा हो जाए, क्योंकि 9 साल की बच्ची को आला हज़रत ने फरमाया कि ये औरत बन जाती है, मगर अभी इसका पर्दा फर्ज नहीं हुआ। हाँ, 9 साल और 15 साल के दरमियान अगर आसार बुलूग जाहिर हुए, यानी इसके बालिगा बनने की कोई अलामत जाहिर हो गई, निशानी जाहिर हो गई, नहीं ये बालिगा हो गई, तब तो पर्दा फर्ज हो जाएगा। ना महरमों के साथ पर्दा करना जो इसके काम है पर्दे के, ये इस पर आएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। के खिलाफ जान, झूठ के खिलाफ जान, शैतान के खिलाफ जान, बत्ती बुर्का इंशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नादरीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, आज आपने सिलसिला मुलाहिदा फरमाया मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत के जवाबात। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। आइए आखिर में अपने अज़म का इजहार करते हैं, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत मुर्शिद का जवाब।